अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद फैज़ान निज़ामी और आप देख रहे हैं द निज़ामी इस्लामिक टीवी। आज का जो हमारा मौजू है वो तसव्वुफ़ के हवाले से हम जानेंगे कि तसव्वुफ़ किसे कहते हैं और इसका बेसिकली मकसद है क्या, और शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर इसकी क्या हैसियत है। हमारे साथ जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे साथ जो स्कॉलर हैं मुफ्ती सफदर मोहरवी निज़ामी साहब हैं, और हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो शुएब जमील कादरी साहब हैं, जो कि कौसार हैदराबाद के रिहायशी हैं। इनके हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कि बेसिकली तसव्वुफ़ क्या है। तो अपने मेहमान ग्रामी से, मैं स्कॉलर साहब से मैं चाहूँगा मुफ्ती सफदर मोहरवी निज़ामी साहब से कि वो फरमाएँ कि तसव्वुफ़ के हवाले से बताएँ कि तसव्वुफ़ क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आप ही के सवाल से कर रहे हैं कि तसव्वुफ़ क्या है। अच्छा, इस सबसे पहले मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि आजकल या हमारे माशरे के अंदर तसव्वुफ़ के हवाले से बड़े मतलब पॉइंट आउट किया जाता है कि ये पहले नहीं था, ये अब लेकर आ गए हैं, आज के दौर की चीज़ है। ऐसे तो इस्लाम के अंदर कहाँ है तसव्वुफ़ के हवाले से। उसका मतलब ये है कि जो शरीयत ने कहा है उसमें तो कोई ज़िक्र नहीं है तसव्वुफ़ का। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा ये लोगों की राय जो है ये क्या सही है, या इस्लाम के साथ तसव्वुफ़ का क्या ताल्लुक़ है। बिल्कुल, हम देखें तसव्वुफ़ को दो तरह से वो अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाएंगे। एक तो ये देखेंगे कि तसव्वुफ़ इसका लुग़त में माना क्या है, सही। फिर ये देखेंगे कि तसव्वुफ़ की हकीकत क्या है, फिर तीसरी बात ये देखेंगे कि तसव्वुफ़ की बुनियाद किन चीज़ों पर है, और चौथी बात हम ये भी देखेंगे कि तसव्वुफ़ की गर्ज़ क्या है। तसव्वुफ़ अगर ईजाद किया गया जैसा कोई कह रहा है तो आखिर इसकी ये कोई जो है इंतहा होगी, इसका कोई मकसद होगा, इसकी कोई वजह होगी। इसलिए इन चार सवालों पर आज, और फिर पांचवा सवाल जो आपने कहा उसको भी हम ले लेंगे कि तसव्वुफ़ क्या हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था या बाद में घड़ा गया, बाद में इसको दीन में दाखिल किया गया। सही। अब आ जाइए, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि तसव्वुफ़ लुग़त के एतबार से क्या है। तसव्वुफ़ लुग़त के एतबार से हम देखें तो ये तफ़ाउल के वज़न पर है, सूफ़ से निकला है, सूफ़। अब तसव्वुफ़ को सूफ़ से निकला है, इसकी वजह क्या है। उलमा इसकी मुख्तलिफ़ वजह बयान करते हैं। इसकी दो वजह मैं आपको बयान करना चाहूँगा। पहली वजह तो ये कि ये जो सूफ़ है ये एक लिबास होता था उस दौर में, और ये लिबास आजिज़ी की अलामत होता था। ये लिबास इंकिसारी की अलामत होता था। इसलिए, और उस वक्त जो सूफिया कराम थे, उस वक्त जो अल्लाह वाले थे, वो ये लिबास ज़ेब-ए-तन किया करते थे। इसलिए लोगों ने उनको सूफ़ी कहना शुरू कर दिया कि सूफ़ का लिबास पहनने वाला। सही। और बाज़ उलमा ये कहते हैं भाई असल बात ये है कि जो तसव्वुफ़ है ये सफ़ा से निकला है, और सफ़ा कहते हैं किसी चीज़ का पाक होना, किसी चीज़ का साफ़ होना। तो जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपने दिल को पाक और साफ़ कर लेते हैं ताकि उनका महबूब हकीकी उसमें जलवागर हो, इसलिए इसको तसव्वुफ़ कहा जाता है। अच्छा, आज से मुराद, जैसे कि आपने कहा कि आजिज़ी की अलामत है, तो अगर हम दूसरे वर्डों में देखें तो अपनी अना को ख़त्म करने का नाम भी तसव्वुफ़। वाह वाह, बिल्कुल, अपनी अना को ख़त्म करने का नाम भी तसव्वुफ़ है। और कुरान मजीद ने जो इबादुर रहमान का टाइटल जिनको दिया है उनकी पहली सिफत यह बयान की, फरमाया व इबादुर रहमान, और रहमान के बंदे। अब यहाँ एक बात समझिएगा, यहाँ कुरान मजीद इबादुल्लाह भी कह सकता था, अल्लाह के बंदे नहीं कहा, इबादुर रहमान कहा। क्यों? ये जो लफ्ज़ है ना कुरान मजीद का, मैंने आपको बताया कि हर लफ्ज़ इंतहाई खूबसूरती से रखा गया और इंतहाई हिकमत के साथ जुड़ा हुआ है। यूँ समझे मोतियों की माला है, हर मोती अपनी जगह एक हुस्न वाला, खूबसूरती वाला है। तो अब सवाल देखे ना, अब यहाँ एक बंदा सोचता है, कुरान में गौर व फिक्र करता है कि कई मकामात पर अल्लाह ने कहा कि मेरा बंदा, अल्लाह के बंदे, लेकिन यहाँ जब बात की तो कहा रहमान के बंदे। क्यों रहमान के ही बंदे क्यों? असल बात यह है कि अल्लाह ने जो रहमान के बंदों का तज़किरा किया है, ये बताना चाहा है हमें कि ये जो मेरे बंदे हैं जिनकी सिफात आगे आ रही हैं, इन पर मेरी सिफत रहमत गालिब है।
سبحان اللہ. رحمت کی. اور آپ دیکھیں اولیاء اللہ میں رحمت کی صفت غالب ہوتی ہے. وہ جب کسی کی اصلاح کرنے لگتے ہیں تو پورے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں. اس کے لیے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ یہ سدھر جائے, دل میں اس کے لیے ایک درد ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ والا بن جائے. یعنی وہ جو صفت رب کی ہے, رحمت والی, اپنے بندوں کو بخشنے والی, اپنے بندوں کو دوزخ سے نکالنے والی اور اپنے بندوں کو جنت دینے والی, وہی صفت ان پر چڑھ آتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا رحمان کے بندے, یعنی مطلب یہ ہو رحمان والے, صحیح, اللہ والے بھی اور ساتھ میں صفت رحمت والے بھی. تو فرمایا یہ جو صفت رحمت والے ہیں, رحمان کے بندے. اب یہاں دوسری ایک اور بات بھی سمجھیے, یہاں ان کی عظمت کو بھی بیان کرنا مقصود ہے. دیکھیں نا, ہم اور آپ کہتے ہیں ہم رب کے بندے, لیکن کچھ وہ بھی ہیں نا جن کو رب کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں. صحیح, بالکل. اس لیے اقبال نے کہا تھا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر, او سراپا من جو ہے او سراپا جو ہے فرماتے عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. فرماتے ایک ہوتا ہے بندہ اور ایک ہوتا ہے اس کا بندہ, دونوں میں فرق ہے. فرق کا کہا جو بندہ ہوتا ہے وہ منتظر رہتا ہے رب کا, اور جو اس کا بندہ ہوتا ہے وہ بستر پر سویا ہوتا ہے, جبریل بھیجا جاتا ہے, براق بھیجا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے پیارے حبیب اٹھ جائیے رب آپ کا منتظر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ منتظر بن جاتا, عبدہ منتظر بن جاتا ہے اور عبد منتظر بنتا ہے. صحیح. تو یہاں دیکھیے اللہ نے عباد الرحمن کہہ کر ان بندوں کو اپنی طرف نسبت دی, ایک آپ کا گھر, ایک میرا گھر اور ایک اللہ کا گھر. تو جہاں اللہ کا گھر تو عزت آ گئی. اب وہاں جا کے ہم عبادت بھی کرتے ہیں, اطاعت بھی کرتے ہیں, اس کو دیکھنا بھی عبادت. وہاں جو اینٹیں لگی ہیں نا ان اینٹوں کو دیکھنا بھی عبادت. اور پھر اس سے آگے چلیں تو بیت اللہ اور زیادہ قربت, تو اس قربت نے اور زیادہ اسے اللہ کے قریب کر دیا ہے. اب وہاں ایک نماز کا ثواب جو ہے بڑھ جاتا ہے کہ لاکھ جو ہے نماز کا ثواب مل رہا ہے. سر یہاں مجھے خیر ہمارے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے بات ہوگی, لیکن ایک بات آ گئی مائنڈ میں تو میں کہا آپ سے کر دوں. کہتے ہیں اللہ والے کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. جی یہ حدیث ہے, اذا رؤوا ذکر اللہ, جب ان کو دیکھو تو رب یاد آتا ہے. دیکھیں جتنے بھی صحابہ کرام ہیں یہ سارے اللہ والے ہیں, سب کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. اور لیکن مولا علی کے حوالے سے تھوڑا جاننا چاہوں گا کہ کہتے ہیں مولا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو مولا علی کے لیے یہ مقام یہ مرتبہ رکھا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں تو حضور نے ان کی تربیت فرمائی, حضور کے آغوش تربیت میں پرورش پانے والے ہیں, تو ہر کوئی کسی نہ کسی صفت کے حوالے سے اعلیٰ اور بلند ہوا, عزت دی گئی. حضور کی کوئی نہ کوئی صفت کسی نہ کسی میں زیادہ جلوہ گر ہوئی ہے. کیا اصل حضور کو دیکھنا رب کی عبادت ہے اصل. اسی طرح صداقت حضور کے اندر بڑے کمال پر, عدالت حضور کے اندر بڑے کمال پر, شرم و حیا حضور کے اندر بڑے کمال پر, اور ولایت یعنی مومنوں سے ان کی جانوں کے قریب ہونا بڑے کمال پر. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تربیت کی سامنے تو کسی نہ کسی کو کوئی خاص صفت میں ممتاز کیا, جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو, ابو بکر کو صدیق سچائی میں اعلیٰ ترین بنا دیا. اب صحابہ سارے سچے تھے لیکن صدیق ایک ہی تھا. عمر کو عدل میں, عثمان کو شرم و حیا میں, اور علی کو مولا بنانے میں. تو وہ اصلاً یہ جو صفت تھی کہ حضور کو دیکھنا رب کی عبادت ہے, حضور کو دیکھنا رب کو دیکھنا ہے, یہ اصلاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی یہ شان حضرت علی کے اندر منتقل فرمائی. سبحان اللہ. اس لیے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. اب واپس آ جائیے, میں آپ کو ایک نقطہ سمجھا رہا تھا کہ نسبت کا کتنا جو ہے فرق پڑتا ہے انسانی ذات پر, انسانی شخصیت پر, معاشرے پر, لوگوں پر, چیزوں پر, کہ جن کی نسبت جتنی اونچی ہو جاتی ہے وہ اتنے ہمارے ہاں عزت والے, عظمت والے, بلند مرتبہ ہو جاتے ہیں. تو اب یہ دو باتیں ہو گئی عباد الرحمن کے حوالے سے. اب دیکھیں اللہ نے ان کی سب سے پہلی صفت کیا بیان کی, صفت فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا, جب وہ زمین پر چلتے ہیں
تو ان کے چلنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے باوقار ہو کر چلتے ہیں، صحیح، سر کو جھکا کر، ہونا سر کو جھکا کر چلتے ہیں، یعنی ان کے چلنے سے لگتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہو جائے، ان سے بات کر لے، ان سے جھگڑا کرنے لگے، تو وہ نیچے نہیں اترتے کہ وہ بھی جھگڑے پر اتر آئے، سلام کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ اللہ والوں کی خاص صفت ہے عاجزی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، امام علامہ فخر الدین رازی نے لکھا ہے اس کو، کہتے ہیں حضرت بایزید بستامی نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میں چاہتا ہوں کہ کوئی تو مجھے ایسی صفت اور حالت بتا کہ جس کو میں اپناؤں تو تیرے انتہائی قریب ہو جاؤں، انتہائی قریب ہو جاؤں۔ اور میں نے جتنی بھی صفات اپنائی اور اپنانے کی کوشش کی، میں نے دیکھا تو ہر صفت میں عروج پر ہے۔ میں نے چاہا میں عالم بن جاؤں، تیرا علم کمال کو دیکھا۔ میں نے چاہا میں لوگوں کو ہدایت دوں، تیری طرف دیکھا تو سب سے زیادہ ہدایت والا۔ میں نے چاہا میں لوگوں پر رحمت کروں، رحم کروں، تو میں نے دیکھا تجھ سے بڑھ کر کوئی رحمت کرنے والا نہیں۔ میں نے چاہا میں لوگوں پر شفیق بن جاؤں، میں نے دیکھا تجھ سے بڑھ کر شفیق کوئی نہیں ہے۔ یعنی ہر صفت جو میں نے اپنانی چاہی، میں نے چاہا میں لوگوں کو دوں، پر تجھے دیکھا تو تجھ سے زیادہ دینے والا کسی کو نہ پایا۔ تو میں نے جس بھی صفت کو اپنانا چاہا، تجھے اس صفت میں عروج پر دیکھا۔ کوئی ایک صفت تو ایسی بتا جو صرف مجھ میں ہو، تجھ میں نہ ہو، تاکہ اس صفت کو اپنا کر میں تیرے قریب ہو جاؤں۔ تو رب نے فرمایا بایزید پھر وہ صفت اپنا جو مجھ میں نہیں، صرف بندوں میں ہی ہو سکتی ہے۔ عرض کی مالک وہ کون سی صفت ہے جو تجھ میں نہیں ہے؟ فرمایا وہ ہے عاجزی۔ سبحان اللہ۔ بایزید تو عاجزی کو اپنا تو میرے قریب ہو جائے گا۔ عاجزی سے سر ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک والدہ تھیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو بولا کہ فلاں گاؤں چلے جاؤ اور وہاں پر کوئی بزرگ ہوتے ہیں، ان کی میں نے دعوت کی، ان کو لے کر آ جاؤں۔ وہ جو لڑکا ہوتا ہے ان کا، وہ فلاں گاؤں جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور بولتا ہے میری والدہ نے آپ کی دعوت کی ہے تو آپ ہمارے ساتھ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں اور آئیں چلیں۔ بزرگ بولتے ہیں میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ تیار ہو کے اس کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ آدھے راستے جاتا ہے، اور جو ان کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ ان کو برا بھلا ڈانٹ گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے اور واپس بھیج دیتا ہے۔ پھر واپس چلے آتا ہے، پھر دوبارہ جاتا ہے، بولتا ہے حضرت ہماری والدہ نے آپ کی دعوت کی، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ دوبارہ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، پھر آدھے راستے پہنچتے ہیں، وہ پھر ان کو مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور ان کو برا بھلا کہہ کے ان کو دوبارہ واپس بھیجتا ہے۔ وہ پھر دوبارہ چلے آتے ہیں، پھر تیسری دفعہ دوبارہ جاتا ہے، بولتا ہے حضرت وہ والدہ نے دعوت کی، چلیں میرے ساتھ۔ وہ کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ بولتے ہیں چلو۔ وہ پھر وہ اللہ کا نام لے کے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ دوبارہ آتے راستے بولتے ہیں، پھر دوبارہ گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، پھر دوبارہ بولتے چلیں۔ وہ جیسے پلٹنے جانے کے لیے فوراً بھی قدموں میں گر جاتا ہے۔ بولتا ہے حضرت یہ اتنا ظرف، اتنی عاجزی آپ نے کس سے سیکھی ہے، یہ کہاں سے ملی ہے؟ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ بولتے ہیں یہ عاجزی تو میں نے کتے سے سیکھی ہے۔ بولا اس کو جتنا مارو، کچھ کا اس کو روٹی دکھاؤ وہ پھر آ جاتا ہے۔ تو بولا میں نے تو کتے سے عاجزی سیکھی ہے۔ تو دیکھیں سیکھنے کا عمل تو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ عاجزی اتنا ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اقبال نے کہا تھا متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی لے کر ننو شان خداوندی۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں یہ جو تڑپنا ہے نا رب کے لیے، بندگی کی کیفیت کا، اس میں اتنی لذت ہے، اتنی لذت ہے، اتنی لذت ہے۔ اگر کوئی مجھے کہے نا شان خداوندی لے لو اور بھگا کے بندگی دے دو، کہا میں یہ مقام بندگی نہیں دوں گا، واہ واہ، کیونکہ اس میں جو لذت ہے وہ اس میں نہیں ہے، سبحان اس میں جو تڑپ ہے وہ اس میں نہیں ہے، اس میں جو شوق ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ اپنے مالک کے لیے رونا، گڑ گڑانا، اس کو منانا، اس سے مناجات کرنا، پھر اس کی آرزو رکھنا دل میں، پھر اس کے لیے تڑپنا، پھر سوزش عشق کا من میں آ جانا، پھر ہجر و فراق کی کیفیات کا انسان پر طاری ہو جانا، اس میں جو لذت ہے، ارے وہ شان خداوندی میں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرماتے ہیں متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ تو اب پلٹ آئیے، میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ صوفیاء کو، اللہ والوں کو صوفی اس لیے کہا جاتا تھا، اور تصوف کی اصل اس لیے بنی کہ وہ کیونکہ صوف کا لباس پہنا کرتے تھے، اور صوف کا لباس اس دور میں عاجزی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو پہلا سوال۔ اب آ جائیے دوسرا سوال۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تصوف کی دوسری بات ہم کرتے ہیں۔ اچھا میں نے ایک اور بات بھی آپ کو اس میں سمجھائی تھی کہ تصوف کے دو میں، یا تو صوفی سے یا صفا سے، اور صفا ہوتا ہے دل کی پاکی، دل کی صافی،
دل کو اجلا، دل کو جو ہے خوبصورت بنانا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مالک نے آنا. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں دیکھیں ان کا شعبہ یہی ہوتا ہے، یہ محنت ہی دل پر کرتے ہیں. بالکل. یہ دل پر یوں سمجھیں کہ جو پہرا لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ مراقبے کرتے ہیں کہ دل میں اس کے علاوہ کسی اور کا خیال نہ آئے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ پہرا کس بات پر کہ وہ آئے کوئی اور نہ آئے، وہ آئے کوئی اور نہ آئے، کیونکہ اسی کی جلوہ گاہ ہے، سو آنا بھی اس کو چاہیے. یہ غیر ہمارا کیا ہے، ہم دونوں کو ملا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں تو بھی آ جا اے غیر، تو بھی آ جا. اس لیے نہ یہ آتا ہے نہ وہ، نہ وصال، نہ جو ہے نہ وصال، نہ صنم یار. اللہ اکبر، واہ، نہ کمالی ملا نہ وصال. ایسا ہے کوئی شعر بہرحال ذہن میں نہیں آ رہا یہ، لیکن آپ اس بات کا اندازہ کیجئے وہ دل پر محنت کرتے ہیں. اور انبیاء کی تعلیمات ساری دل سے متعلق تھی. بے شک. اور حضور غوث اعظم نے بھی، اگر آپ نے یاد ہو آپ کو، تو دل پر بڑی جو ہے جامع گفتگو فرمائی ہے کہ دل کی اصلاح بڑی ضروری ہے انسان کے لیے. تو یہ دونوں چیزیں حقیقت کے اعتبار سے تصوف میں موجود ہیں، عاجزی، انکساری اور دل کا پاک اور صاف ہونا. اچھا، صفا اصحاب صفا سے نہیں نکلا؟ اصحاب صفا سے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے. اور اصحاب صفا بھی وہاں دیکھیں نا، وہاں یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے. اگر اصحاب صفا سے اس کو نکالیں تو اصحاب صفا وہ جو اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی میں داخل تھے. واہ سبحان اللہ. جو سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، اور وہ جو ہاسٹل میں رہنے والے تھے وہاں کے، اور ہاسٹل میں رہ کر ہر لحظہ ہر لمحہ محبوب کی صحبت میں رہتے تھے. سبحان اللہ. اس کا اب صوفی وہ بنا جو ظاہر میں باطن میں، گھر میں باہر ہو، جس بھی حالت میں ہو اپنے محبوب کے ساتھ رہتا. سبحان اللہ. اس کی صحبت اس کے محبوب کے ساتھ ہو تو اس کو پھر جو ہے صوفی کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی، یہ تین باتیں ہو گئی. اب آ جائیے، اب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد کیا ہے. تصوف کی بنیاد کیا ہے، اساس کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد ہے عمل کا خالص ہو جانا. تصوف سارا بیس اسی پر ہے کہ آپ کا عمل خالص کرے، ملاوٹ سے پاک کرے، ریا سے پاک ہو، جی، ریاکاری نہ ہو. اور اس سے بھی عمل کے پیچھے کیونکہ نیت ہوتی ہے، تو تصوف سب سے پہلے نیت کو صاف کرتا، نیت کو صاف کر کے پھر عمل کو صاف کرتا. اس لیے کہ آپ کا ہر عمل نیت سے ہی ڈیولپ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ یہ نیت ہی کا تو ہے. صحیح. نیت کر لیں تو عادت بھی عبادت بن جاتی ہے. آپ سو رہے ہیں، آپ کی عادت ہے، فطرت چاہ رہی ہے، لیکن اگر آپ نیت کر لیں کہ اس لیے سو رہا ہوں تاکہ فریش ہو جاؤں گا، اس لیے سو رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سوتے تھے، تو عبادت بن گیا. بے شک. آپ کھا رہے ہیں، آپ کے جسم کا تقاضا ہے، عادت ہے آپ کی، لیکن اگر آپ نیت کر لیں کہ کھا کر میں جو ہے عبادت میں توانا ہو جاؤں گا، طاقتور ہو جاؤں گا، عبادت بن جائے. ہر عمل دیکھیے نا، یہ فرق ہوا کہ نیت عادت کو بھی عبادت بنا دیتی ہے. نیت عادت کو بھی عبادت بنا دیتی ہے. تو جو تصوف ہے وہ بیسڈ ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کی نیت اپنے رب کے لیے خالص ہو جائے، آپ کا عمل اپنے رب کے لیے خالص ہو جائے. اب تیسرا سوال یہاں سے کہ پھر اس کی غایت، ریزن کیا ہے، غایت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ یاد رکھ لیجئے، تصوف چاہتا ہی یہ ہے کہ مالک کی رضا حاصل ہو جائے. واہ سبحان اللہ. آپ کا ہر عمل ایسا ہو کہ آپ کا مالک آپ سے راضی ہو جائے. سر ایک بات میرے اور ذہن میں آتی ہے، مطلب جتنی عبادات ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو جنت ملے گی، اگر گناہ سے بچ رہے ہیں تو ہماری یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ گناہ کریں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تصوف واحد ایک ایسا عمل ہے جو کہ بے ریا ہے اور ہر چیز کی لالچ سے پاک ہے، جنت کی لالچ سے پاک، دوزخ کے خوف سے پاک، صرف اللہ. یہ صرف اللہ. جی، تصوف کی یعنی اگر آپ یوں کہنا چاہیں نا کہ جو ہے تصوف کی انتہا کیا ہے. واہ بھئی تصوف کیا ایک لازم ہے، تصوف اللہ ہے. یہ چاہتا ہے بس رب ملے، رب ملے، رب ملے، رب میرا ہو جائے بس. ہر عمل اس لیے کراتا ہے کہ رب ملے، ہر عمل اس لیے کراتا ہے کہ رب ملے. ہر ساری پوری زندگی آپ کے یعنی یوں سمجھ لیں یہ ایک طرز عمل ہے جس میں ہر عمل آپ کا رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. یہ ایک طرز فکر ہے
جس میں آپ ہر عمل اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کا وہ جو ہے راستہ ہے جس میں ہر لحظہ ہر لمحہ آپ کو اپنا رب یاد ہے اور آپ رب کی رضا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں نا کسی بھی پیری طریقت کے شیخ کامل کے ہاتھ میں جب ہاتھ دیتے ہیں تو بیسکلی مائنڈ کے اندر ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تک پہنچ جائیں، حضور تک پہنچ جائیں، مطلب نہ جنت کا نہ دوزخ کا خوف، بس اللہ۔ مطلب جو بھی کسی کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دیتے ہیں بیچ دیتے ہیں، ہماری دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہم جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں یہ ہمیں لے کے اللہ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں لے کے چلے آئے گا۔ یعنی دوسرا کوئی خیال آتا ہی نہیں ہے دماغ کے اندر کہ ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے، ہمیں بس اللہ اور رسول تک جانا ہے۔ تو تصوف جو ہے وہ اللہ تک جانے کا، وہ اللہ تک جانے کا پیورلی اللہ تک کا راستہ، اللہ تک جانے کا راستہ ہے۔ اب یہیں پر آج ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز پھر آگے تفصیل سے اس عنوان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ ہم تمام پر اپنے رحمت نازل فرمائے۔ اب یہاں پر ایک سوال میں ہمارے شعیب بھائی کیونکہ یہاں موجود ہیں اور علمی شخصیت بھی ہیں تو میں چاہوں گا کہ ان سے بھی ایک سوال، حضرت آپ کیا سمجھتے ہیں تصوف کے حوالے سے کہ تصوف کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے ابھی ساری تصوف کے حوالے سے تشریحیں فرمائی ہیں، اس کے معنی اور مفہوم سے آگاہ کیا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تصوف جو ہے وہ لوگ اس لیے اس راہ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس راہ پہ آتے ہیں کہ وہ اللہ تک پہنچ جائیں، اللہ اور اس کے رسول تک رسائی حاصل کریں۔ اور اس میں جو ایک مشہور قول ہے یہاں پر جو چلتا ہے، دنیا میں رائج ہے، کہ اللہ والے ہی اللہ سے ملاتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہی اللہ سے ملاتے ہیں۔ اور جب انسان اس راہ پہ چلتا ہے اس صاحب نظر بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے، اور جب وہ اس کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، منزل تو یہی ہے جس طرح ابھی آپ نے بھی ارشاد فرمایا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد ایک نئی منزل شروع ہوتی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے، مجھ سے راضی کرنے کے لیے، تو میں تو جب راضی ہوں گا جب تم مخلوق کی خدمت کرے۔ مجھے اگر پانا ہے تو میں وہاں نہیں، میں تو مخلوق میں، میں مخلوق میں۔ واہ واہ۔ تو آپ کو مطلب جیسے حضور غوث پاک کے اگر ہم حوالے سے دیکھیں کہ انہوں نے 40 سال محنت اور ریاضت اور عبادات کی، اس عبادات کے بعد جو ان کو مقام حاصل ہوا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب جا کے مخلوق کی خدمت کرو۔ تو اللہ کی رضا اور اس کے حبیب کی رضا، مخلوق کی خدمت، اس کو خدمت میں ہے۔ تو تصوف تو بس مخلوق کی خدمت کرنے، یہ بڑا خوبصورت آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ تصوف اگر دوسری اس کی تعریف کریں کیا ہے تو یہ اللہ کے لیے اس کی مخلوق کی خدمت کرنے کا نام۔ بہت زبردست بات، بہت پیاری۔ اللہ کے لیے، کیونکہ مقصد جو وہ ہے، منزل جو وہ ہے، اس کی رضا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہ قول ہے، فرماتے ہیں رب تک جانے کے ہزاروں راستے تھے لیکن جو آسان راستہ تھا وہ مخلوق کی خدمت تھا، میں نے اسی کو چن لیا۔ اور جو 9th کی کتاب ہے اس میں وائس آف گاڈ کے نام سے ایک جو ہے وہ نظم موجود ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں چڑھ گیا بڑے مینارے پر کہ میں مالک تجھے دیکھوں تیرے کتنے قریب ہو جاؤں، تو کہتے جب میں اونچا ہو گیا، بہت اونچا فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر، تو رب نے پوچھا کہاں آ رہے؟ کہا مالک تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا نیچے اتر جا، میں تو مخلوق میں ہوں۔ مخلوق۔ اور اکثر آپ اپنی گفتگو میں فرماتے ہیں کہ جب روز محشر اللہ تعالیٰ بندوں سے سوال کرے گا کہ میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے ہاں جی، یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کو ذرا آپ دوبارہ وضاحت فرمائیں۔ جی بالکل، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور رب پوچھے گا، رب اس سے بات کرے گا اور کہے گا میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ مالک تو رب العالمین ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ یہاں پر اسی بات کی دلیل جی ہے کہ بالکل، میں راضی اس وقت میں راضی اس وقت ہوں گا۔ اسی طرح پھر رب کہے گا بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ مالک تو رب العالمین ہے، تو پیاسا کیسے؟ کہا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ پھر آخر میں فرمایا میرے بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہ آیا۔ مالک تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو عیادت کے لیے وہاں جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ بے شک۔ تو یہ مخلوق بڑا خوبصورت نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ جو ہے مخلوق کی اللہ کے لیے خدمت کرنے کا نام ہی تصوف ہے۔ جیسے آپ نے اپنی گفتگو کے شروع میں فرمایا کہ تصوف بھی یہ ہے کہ اللہ کو ماننے والا، اللہ کی، تو یہاں پر ایک دوسرا نقطہ جو ذہن میں آتا ہے اور جو نکلتا ہے
کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ جی بالکل. مسلمان جو اللہ کو مانتا، اور مومن اللہ کی مانتا ہے. واہ بالکل. تو یہاں پر ایک بات ہے کہ مومن اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اس کی مان کے چلتا، مانتا بھی چلتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ ہے ایک بہت بڑا ایک اپنے اندر ایک کہتے ہیں نا کہ کوزے میں بند کر دیا ہے سارے اتنے موضوع کو تصوف کے اندر. تو بہت اچھی اور خوبصورت ایک راستہ ہے رب تک پہنچنے کا. بالکل. بہت بہت تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم جو اگلی نشست ہوگی اس میں اس عنوان سے ہم گفتگو کریں گے کہ تصوف کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھا. اب تو آپ بالکل باخوبی جب ہم نے تصوف پر گفتگو کر دی تو وہ سارے اعتراض ختم ہو گئے جو لوگ کرتے پھرتے تھا یا نہیں. یہ آپ خود ہی سمجھ گئے. ہمیں ضرورت نہیں ہے فیصلہ کرنے کی. اب آپ ہی جج بن جائے, آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ سب کچھ اس دور میں تھا کہ نہیں. اگر تھا اور اس کو ایک اصطلاح میں لے آئے تو اس میں حرج کیا ہے. کل جو انشاءاللہ العزیز اس عنوان سے گفتگو کریں گے. اللہ ہم تمام پر اپنی رحمت نازل فرمائے. پروگرام کے اختتام سر آپ ہی کر دیں, اور ہمارے اگر ویڈیو ہماری پسند آ رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی سبسکرائب. جی بالکل. میں جتنے بھی ہمارے جاننے والے ہیں, ہمارے دیکھنے والے ہیں, بالخصوص جو مجھ سے متعلق ہیں اور وابستہ لوگ ہیں, ان تمام کے لیے ہی میرا یہ پیغام ہے کہ آپ میری یہ ویڈیوز دیکھیں, ان کو سبسکرائب کریں, ان کو شیئر کریں تاکہ یہ حق تمام لوگوں تک پہنچے اور یہ روشنی ان تمام لوگوں تک پہنچے. اور بالخصوص جو ہماری نوجوان نسل ہے جو دین سے بڑی دور ہے, وہ کہتے ہیں دین میں نفرت ہے, تاکہ ان تک پہنچے کہ دین ہمارا نفرت کا نام نہیں, دین تو محبت کا نام, دین تو پیار کا نام ہے, دین تو رب تک جانے مخلوق کی خدمت کرنے کا نام ہے. اس لیے ہم اپنی گفتگو کا اختتام اسی پر کر رہے ہیں. اللہ ہم تمام پر اپنی رحمت نازل فرمائے.